अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ IMF की जानिब से गवर्नेंस और करप्शन की जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट शाया हुई, उसने यकीनन हुकूमत की कलई खोल कर सामने रख दी है। यकीनन हुकूमत इसके ऊपर कोई लबकुशाई करती नज़र नहीं आ रही, और ये भी सच है कि हुकूमत ने इस रिपोर्ट को पब्लिक में या शाया होने से रोके रखा था, लेकिन फिर IMF की शर्त थी जिसकी वजह से उन्हें इस रिपोर्ट को शाया करना ही पड़ा। अब अगर इस रिपोर्ट का अहाता किया जाए तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं उसका जिक्र किया गया है, और साथ में तजावीज़ भी दी गई हैं। देखना यह है कि हुकूमत किसी भी तजवीज़ को मानती है नहीं। अगर मोटी मोटी बातें की जाएँ तो इसमें बदनवानी का जिक्र है, इसमें गवर्नेंस के फुकदान का जिक्र है, इसमें उन ठेकों का जिक्र है, अकरबा परवरी का जिक्र है, एलीट कैप्चर का जिक्र है। यानी ये वो नई बातें नहीं हैं, लेकिन IMF ने एक तरह से मोहर जब्त कर दी है उन तमाम बातों पर जो हमारे यहाँ डिस्कशन होता है और जिस पर बात की जाती है। हुकूमत के रिफॉर्म एजेंडा के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि 15 नुकाती ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिन पर अगर हुकूमत अमल दरामद कर ले और अब से स्टार्ट करे, यानी अब से इसका आगाज़ किया जाए, तो 5-6 साल के अंदर हम देखेंगे कि GDP में खातिर ख्वाह जो है वो इजाफा हो सकता है या उसमें बेहतरी आ सकती है। फिर SIFC के वजूद के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। फिर ये भी कहा कि एनुअली इसकी जो रिपोर्ट है, जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट है, उसे पब्लिश भी किया जाए और पब्लिक भी किया जाए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी इसमें जिक्र किया गया। अब ये तमाम तर अगर मामलात को देखा जाए तो हुकूमत तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी करती है, कहती है कि अदलिया में इससे बेहतरी आई है, लेकिन इस रिपोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र है और उस अदम एतमाद का जिक्र है जुडिशरी के हवाले से जो पब्लिक और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी किया गया है। अब इस रिपोर्ट को क्या करेगी हुकूमत? पब्लिश तो कर दिया है, क्या इसको संजीदा लेती है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं कैसर अहमद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और वफाकी वजीर भी। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसर अहमद शेख साहब, एक तरह से लोग ये कहते हैं ये चार्ज शीट है अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट। इतनी सारी बातें जो पहले आपके मुखालफीन कहा करते थे या माहिर माशियात क्या करते थे, वो IMF ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बारीकी से सब कुछ बयान कर दिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हुकूमत इस रिपोर्ट को रद्द करती है, मानती है और संजीदा लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और IMF की कई टीमें हमारा हर जगह पे पूरे का पूरा एग्जामिन करती रहती हैं। पहली बार नहीं, इससे पहले भी कर रही हैं। देखिए, ये जो बात है कोई नई, आपने खुद भी कहा कि नई बात नहीं है। सबको पता है कि इन पूरे पाकिस्तान में और इस रीजन में जो सूरत हाल है, इसमें हमारे यहाँ अंडर इन्वाइसिंग भी होती है, ओवर इन्वाइसिंग भी होती है, हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस भी है और ये जो करप्शन भी है। कोई नई बात नहीं है। कई बार मैं कौमी असम्बली में अपने तकारीर में ये बात कर चुका हूँ और दूसरे लोग भी कहते हैं, और आज से नहीं, डॉक्टर महबूब हक साहब का ज़माना मुझे याद है, वो उस वक्त से कहते थे। और देखिए ना, बात ये है कि इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन अभी तक हम वो नताइज नहीं हासिल कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये इस पे पूरा अबूर हो जाए। देखिए ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हमारे सामने है। ऑलरेडी हमारा जो वहाँ पे रैंकिंग है वो सबके इल्म में है, कोई हमारी कोई अच्छी रैंकिंग वहाँ नहीं है। और जो अब बेहतरी करनी है, ये रिपोर्ट के से पहले भी हम कर रहे हैं, अभी बाद में भी तदारक किया जाएगा। ये हमारे खित्ते की, देखिए ना, ये सर खित्ते को छोड़ दें, खित्ते को छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। खित्ते में आपके बराबर जो आपका हमसाया मुल्क है जिससे हमारी एनिमोसिटी है, उसकी इकोनॉमी का तो जिक्र करना भी नहीं चाहिए। दोनों हम साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन हम मईशत को बेहतर नहीं कर सके। और एक ऐसी हुकूमत जो खुद कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और आप सेम पेज पर हैं और इससे ज़्यादा सपोर्ट शायद ही माजी में किसी हुकूमत को मिली हो, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से वो सख्त फैसले जिनका कि जिक्र शहबाज शरीफ साहब कई बार कहते हैं मईशत बारे, वो लेने से कासिर हैं आप लोग? नहीं, आप देखिए ना, दुरुस्त कह रहे। कोई ये बात करना, हर बंदे से पूछ ले, ये कोई कहेगा कि हम बिल्कुल हमारे यहाँ शफाफियत है या वो तो नहीं है, वो तो हम एग्री करते हैं। अब वो
क्या तरीका कार हो, किस तरह गवर्नर था, कोई एक हुकूमत तो नहीं, इसमें पिछले 13-14 साल में जो तीनों बड़ी पाकिस्तान की पार्टियां हैं उनको कुछ ना कुछ 4-5 साल 3 साल मिले हुकूमत करने के लिए ना, और हर हुकूमत की कोशिश है हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे, हम तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात आपको पता है कि पहले बहुत अरसे से कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहे हैं, जब तक हम आपस में मिल के इसको रेडिकेट आप कहें कि कोई एक हुकूमत कर लेगी, क्योंकि ये तो जो हमारी जब आप 26वीं और 27वीं तरमीम माजरत के साथ ला सकते हैं, कोई चार्टर करने की जरूरत नहीं महसूस की गई, कोई ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो आप इकोनॉमी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो माजरत के साथ ये तो उज़्र पेश ही नहीं करना चाहिए आपको। चलो जिस तरह आप कहे हम वो ये 26-27वीं आई, 28वीं भी आएगी इंशाल्लाह, या और तरमीमें अगर जरूरत होगी तो आएंगी। हमें तो बेहतरी करें। देखिए कोई भी हमारे तमाम पार्टियों को मैनिफेस्टो तो ये होना चाहिए ना, हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ रही है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है हो रही। ये अगर 40-45% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, तो हमारे ही हमने देखा, मैंने खुद देखा, यानी पिछले 53 साल से मैं चाइना जा रहा हूँ, वहाँ एक वक्त था कि वो हमें सिर्फ देखने के लिए, उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी हुई थी। तो इन मुल्कों ने, तमाम साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों ने तरक्की की है ना, देखते देखते की है। थाईलैंड ले ले, वियतनाम ले ले, ये बांग्लादेश अब लेटली ले ले, इससे पहले मलेशिया और इंडोनेशिया। ये दुरुस्त आप कह रही हैं, मैं कोई इससे इनकार तो नहीं कर रहा। जो ये रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी हद तक बातें जो हर एक को हमें पता भी है, रिवील इसको ठीक करना है। जैसे आपने कहा कि रिपोर्ट के अब को थ्रेड बेयर डिस्कस होगा, हम पूरा रिव्यू देखेंगे, जहां और बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल है गुंजाइश, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर दफ्तर में ये मामलात है। हमारी शायद हम अभी तक जो हमारा तरीकाकार है हुकूमत करने का, उसमें काफ़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, FBR देखे, मैं शुरू से FBR से काफ़ी मेरा राब्ता है। अब अंदाज़ा कीजिए ना, बहुत बड़ा रेवेन्यू की लॉसेज होते हैं, जितना हमें GDP का रेवेन्यू हासिल करना है वो नहीं हासिल हो पा रहा। और फिर हमारा डेफिसिट है, हर साल 6-7% तो हमारा बजट डेफिसिट है। और IMF ने सही कहा है कि अगर ये चीज़ें, इसका तदारक हो जाए तो GDP में खातिर खा इजाफा हो सकता है, होना भी चाहिए, हमें करना भी चाहिए। तो अब इस रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट आई है उसको रिव्यू किया जाएगा पूरा, उसके ऊपर और हम सब मिल के बैठेंगे सर जोड़कर। और मैं ये वैसे कह रहा हूँ कि बाकी भी रिव्यू पार्टियां हैं उनको भी साथ दे के, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं आप कि आप इस रिपोर्ट पर आप लोग जो है वो पढ़ेंगे और इसको रिव्यू करेंगे और पर अमल दरामद के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन ये तो अगस्त से आप लोगों के पास थी, ये तो जानबूझकर लेट पब्लिश की गई, तो जब से अब तक कुछ रिव्यू नहीं हुआ है इस पर। जी मैं समझता हूँ कि ये अगर IMF से तो राब्ता था ना, IMF का तो यहाँ पे डेलीगेशन आता रहा, तो अगर वो उन्होंने कहा है कि ये पब्लिश करें तो पब्लिश कर दी गई। उन्होंने यही कहा है ना कि नेक्स्ट जो ट्रांच है उससे पहले आप पब्लिश करें, तो ये पब्लिश हो गई। अब तो सबके सामने है जो कुछ हुआ है और जो कुछ है, और वो कोई ज्यादातर उसकी चीजों से कोई इनकारी नहीं है। मैं ये कहूँ कि उसमें इनकारी कोई नहीं है, लेकिन सवाल आप लोगों से ये जरूर होगा कैसर साहब, PDM की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उसके बाद कहा, आज तक कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ये तो सिर्फ एक चीज है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 15 नुकात उन्होंने कहे हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कर दें, सो दैट we can be on the reform track. Are you able to do it? Will you do it? ये लोगों का सवाल है, क्योंकि देखिए अशराफिया तो अशराफिया रहेगी, लेकिन इस मुल्क में 60% आबादी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये तो शहबाज शरीफ साहब ही कहा करते थे। आप दुरुस्त कह रही है कि जो सामने चीजें आई हैं उसको पूरा उस पर अमल करना होगा, जहां अमल हो सकता है। देखिए एक वक्त बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में तो नहीं हो सकता, लेकिन उस पर सर जोड़ के बड़ी तनदेही से, क्योंकि ये चीज सामने है और हमें पता है, हमें नॉलेज में है, हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है ना उसमें ही काफी तब्दीलियों की जरूरत है। और अगर हमें नहीं किया तो हम अपने अवाम को जो नारे देते हैं, जो वादे करते हैं, इलेक्शनों में मैनिफेस्टो अपना देते हैं,
تو عمل نہ تو ایجوکیشن ہمارے یہاں بہتر ہو رہی ہے، نہ کوئی صحت کا کی سر ترامیم لے آئیں، اس کے لیے بھی ترامیم لے آئیں، میں تو کہتی ہوں اس کے لیے بھی ترامیم لے آئیں تاکہ بہتری آ جائے، یہ معیشت کے لیے بھی لے کر آئیں۔ اب میں آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، میں متفق ہوں بالکل اس پہ آپ کو کام کرنا چاہیے، بیکاز یہ میں یہ مانتی ہوں کہ اس نظام کی کرپشن کا ذکر صرف آپ کی حکومت کا نہیں ہے، بلکہ اس میں کوٹ کیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس ملک کی آزادی کے بعد کرپشن کا ذکر کیا، اور یہ سائٹ کیا گیا ہے ان دی IMF رپورٹ کہ کس طرح سے یہ پوائزن بنتا جا رہا ہے پاکستان میں۔ بٹ چلیں ایک ایسی چیز جو کہ دہائیوں پر مبنی نہیں ہے، دیٹ از SIFC کے حوالے سے، جس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ لاز چینج کر کے SIFC کو وجود میں لایا گیا، پھر بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور SIFC کی جو اینیول رپورٹ ہے وہ کیوں پبلش نہیں کی گئی، اس پہ زور ڈالا گیا ہے اور ٹرانسپیرنسی پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے لوگوں کی امیونٹی یہ ذرا سمجھ سے قاصر ہے۔ اب یہ بتا دیجئے کہ اس رپورٹ میں کیوں نہیں پبلک کیا گیا اور پبلش کیا گیا 1 سال کی کارکردگی آف SIFC؟ ہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں جلد وہ رپورٹ پبلش ہوگی، کیونکہ یہ جو بات کی گئی ہے ہماری آڈٹ رپورٹ اور یہ ساری جو ڈیٹیلز اس کی ہے وہ آنی چاہیے، تو اب کیونکہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے تو رپورٹ میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد پبلش ہوگی۔ اور SIFC نے بڑی دیکھو ایفرٹ کی ہے، اتنا آسان دیکھو محنت کر، لیکن تو ہر جگہ ہے ہماری، یہ کہنا کہ ہم پرفیکٹ ہیں وہ نہیں ہے، ہم کوشش، لیکن SIFC کا بہت بڑا کام ہے، یہ جو چیزیں رکتی تھی وہ کافی میں دیکھتا ہوں کہ پرسیپشن جو بنا ہے نا یہ کہ کیونکہ SIFC بھی ہے تو انویسٹمنٹ کے لیے ایک ماحول بنا رہا ہے پورا ہم آہنگی کا۔ باقی میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں لیکنگز ہیں، ہمارا ملک وہ ترقی نہیں کر پایا جو کہ ہمیں اچیو کرنا تھی، 78 سال ہو گئے، اور ہم لوگوں کو جو ان کی ڈیولپمنٹ کی تھی، ہیومن ڈیولپمنٹ، وہ بھی نہیں کر سکے، کم از کم ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں وہ تو بہتری کرنی چاہیے، اور کر رہے ہیں جو ہم سے ہو سک رہا ہے۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ تینوں بڑی پارٹیوں کی حکومتیں تو آئی نا، آپ نے کہا کہ امپرومنٹ تو اب سب کو مل کے، میں سمجھتا ہوں کہ سب ہم ملے ایز اے پاکستانی ہم سوچے، عام آدمی کے بارے میں سوچے، تبھی کوئی ہوگا۔ میں بڑے دعوے کر لوں کہ میں یہ کر لوں گا، تو یہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، آپس کے اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ بس کیسر احمد شیخ صاحب، بہت سی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر گزرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایری کو کس حد تک آپ لوگ بہتر کر سکیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات بھی جو کہ تو ہیں وہ ملاقات تک ہی کیا محدود رہ گئی ہے ان کی سیاست، اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ شیخ صاحب، آپ لوگوں سے جو ایک جمہوری نظام میں شکایت ہوتی ہے اپوزیشن سے، جو اس کا کام ہوتا ہے، اس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی سیاست لگتا ہے کہ صرف ملاقات ہو گئی، نہیں ہوئی، نہیں کرنے دے رہے، اس پہ خطوط لکھنے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، ورنہ اس حکومت کے خلاف اتنی ساری اس وقت جو مخالفت ہے، ایک 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں ہے، اور ایک دوسرا جو IMF کی ڈائگنوسٹک رپورٹ، اسیسمنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ ہے، لیکن اس پر تمام تر اپوزیشن جماعتیں بالشمول آپ کے کسی ایک نقطے پر جمع ہوتی نظر نہیں آتی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ایک رانگ امپریشن ہے کہ ہم صرف ایک نقطے سے آگے نہیں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، وہ نقطہ ہمارے لیے اہم ترین ہے، وہ ہمارے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے، وہ ہمارے ورکر کی، ہمارے ووٹر کی، ہمارے دل کی آواز ہے، اور اس وقت وہی نمبر 1 پرائرٹی ہے۔ مگر یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی ایشوز کو لے کے نہیں چل رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے آج ہم نے پورے پاکستان میں احتجاج کیا۔ احتجاج کے خوف سے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر پنجاب کے گھر کو صبح سے گھیرا ہوا تھا، پولیس نے بھاری نفری نے ان کے گھر کے اندر چلے گئے۔ کل پورا دن پنجاب کے ہر ضلع کے اندر میرے گھر سمیت بشمول باقی MNAs عہدیداران کے چھاپے پڑے، پولیس جاتی رہی، ڈور ناکنگ ہوتی رہی، لوگوں کو ہراساں کرتے رہے۔ لاہور میں عثمان اکرم کو گرفتار کر لیا، شیخ امتیاز MP ان کے چھاپے لگائے گئے، باقی لوگوں کو یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ ہم 27ویں ترمیم کے اس پہ احتجاج کر رہے تھے۔ اس کو بلیک ڈے ہم نے ڈکلیئر کیا تھا۔ آپ نے IMF کی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، کل
ہم نے مینج کیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو ہمارے کے پی کے اندر جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں مزمل احمد، وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. خان صاحب ہمیشہ ان کو بڑا وہ ہی ہولڈز ہائی اس میں، اور ان کو ہم نے انشور کیا کہ وہ بڑی تفصیلی آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں. کل انہوں نے اسلام آباد میں کی. دیکھیں بدقسمتی ہے کہ جو انہوں نے آج کل اس گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، یہ اپوزیشن کی جو پریس کانفرنسز دکھاتے ہوئے مرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، خوف آتا ہے کہ لوگوں تک آواز نہ پہنچ جائے، مگر بہرحال سوشل میڈیا کے تھرو وہ سارے پاکستان تک پہنچی. وی آر آپ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ دیکھ لیں، ہر ایشو کے اوپر ہمارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو یہ امپریشن غلط ہے. ہاں وہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے، اس کے اوپر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے. باقی چیزیں ہمارے لیے اس طرح وہ نہیں ہے جس طرح یہ جو ٹاپ پرائیورٹی ہے جس میں ملاقات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حق بھی ہے آپ لوگوں کا، اس کے حوالے سے سنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو بھی خط لکھا ہے جس میں بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس پہ ایکشن لینے کے لیے بھی، اور ایک کے باوقار طریقے سے اس ملاقات کا جو سلسلہ ہے اسے بحال کیا جائے. کیا کسی قسم کا کوئی جواب آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، یہ جو اس لیول پہ خطوط ہوتے ہیں وہ چیزوں کو آن ریکارڈ لانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور جہاں پہ کرٹسیز اور ڈیسنسیز موجود ہوں سویلائز دنیا میں، ان کے جوابات بھی آتے ہیں، اس کی توقع بھی ہوتی ہے. تو اگر تو کوئی سویلائزڈ مینر میں گورنمنٹ ہے پنجاب میں، جس کو میں تو سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے، تو پھر جواب آ بھی جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں درست بھی ہونی چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ والے یہ خواتین کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، ان کی اپنی چیف منسٹر محترمہ جو ہیں وہ خاتون ہیں، اور ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے خلاف بھی ایکسیسو فورس یا فورس اگینسٹ وومن یا بےہودہ زبان جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. مگر آپ دیکھ لیں کہ پارٹی کا کلچر ہے. آپ وہ خواجہ صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے وہ ایک خاتون ایم این اے کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیا. انہی خواجہ صاحب نے جب کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت اپوزیشن میں یہ تھے، بشرا رحمان ایک ہماری ایم این اے تھی، ان کو پینگوئن کہہ دیا. ایک دفعہ ایک ایم این اے خاتون تھی گوجرا سے، انہوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. پھر ان کے جو فیملی کے لوگ تھے وہ ان کو جوتے مارنے کے لیے وہ ان کے ادھر لاج کے آگے پہنچ گئے، ان کو پھر معافی مانگنی پڑی. سو یہ ایک ہیبٹ ہے اس پارٹی کے اندر. سر تو پی ٹی آئی کی ہیبٹ نہ بھولیں، معذرت پی ٹی آئی کی ہیبٹ نہ بھولیں. مجھے یہ کہنے دیں علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح سے غریدہ فاروقی کے لیے کہا، اور جو ٹرولز خواتین صحافیوں کے لیے آپ کے پی ٹی آئی سپورٹرز یوز کرتے ہیں، وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. میں آ رہا ہوں اس طرف، میں اس طرف آ رہا ہوں. میں نے اسی لیے یہ گفتگو کرنے سے پہلے کہا کہ کوئی ہمارا آدمی ہو یا کسی کا آدمی ہو جو بھی خواتین کے حوالے سے بات، دیکھیں میرے لیے دشمن کی بیٹی بھی بیٹی ہے، وہ قابل احترام ہے. میرے لیے کوئی عورت ہے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، وہ عزت کے قابل ہے. خواتین جو سیاست کرتی ہیں دین دے گیٹ اوپن ٹو دی کرٹیسزم، اور وہ کرٹیسزم اخلاقیات کے دائرے میں ہونا چاہیے. میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. جب پارٹی کے بڑے ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا، ایک آدمی نہیں باقی ایک دو اور وزیروں کے قصے ہیں، میں شرمناک کی باتیں میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا آپ کو. ان کے جو ونس انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی ایک نے کہہ دیا دوسرے نے کہہ دیا، اس کو آپ ٹرینڈ نہیں کہہ سکتے. مگر جو پرپیچولی سالوں سے جو ان کی مین لیڈرشپ ہے، وہ ایسے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی جو تصویریں پھینکوائی گئی تھیں جہازوں سے، اس وقت تو یہ جو نئی پی ایم ایل این تو اس وقت یہ والی، تو یہ تو بچے تھے ابھی سارے، یہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب ہے. وہ غیر سیاسی عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی کو ملنے کے لیے وہ پچھلے 1.5 سال سے جاتی ہیں، 2-3 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا. سردیوں میں بیٹھی ہیں تینوں، کون سا کو لاکھ بندہ لے کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں اپنے بھائی کے انتظار میں. آپ پانی چھوڑ دیتے ہیں. بزرگ عورت ہے، 70+ ان کی عمر ہے، حسان کی والدہ، بیٹا ان کا آلریڈی جیل کے اندر ہے، آلریڈی سزا ہوئی ہے اس کو 10 سال. آپ ان کو ذرا ڈریگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ کل کیا آپ نے بدنامی اور لانتوں کے علاوہ کیا اٹھایا 2 دن میں؟ کچھ بھی نہیں. فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا.
بالکل صحیح, काउंटर प्रोडक्टिव होती है. نہیں بالکل. اور میرے خیال سے شیخ صاحب آپ نے بات بہت اچھی کہی کہ خواتین ہوں, چاہے وہ پبلک اسپیس میں کام کرتی ہوں یا پھر پولیٹیشینز ہوں یا خواتین ان جنرل جہاں بھی, یہ جو رواداری ہے اس کا دامن اب نہیں چھوڑنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ جب آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب سے, آئی تھنک عمران خان صاحب جب کہیں گے تو کوئی بھی ان کا نام لے کر بھی پھر یا ان کے سپورٹر جو ہے وہ اس قسم کی ٹرولنگ نہیں کریں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی, کسی بھی جماعت کے لیے اکراس دا بورڈ. شیخ وقاص صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مرکزی سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ بڑا فوکس ہے, اس پہ سہیل آفریدی صاحب کو الیکشن کمیشن نے طلب بھی کیا, وہ خود تو پیش نہیں ہوئے, وکیل پیش ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں یا عہدیدار ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن سمن کر رہی ہے. واٹ آر یو لکنگ ایٹ؟ اب فوج بھی طلب کر لی گئی ہے ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن ان ضمنی انتخابات کے لیے. تو آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مقبول ترین پارٹی آپ کہتے ہیں, تو اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا ٹیسٹ ہے آپ کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بڑی چیزیں رواداری سے چلتی ہیں کہ ابھی میں آپ دیکھیں علی امین خان کے ہوتے ہوئے باجوڑ کے اندر ضمنی الیکشن ہوا تھا اور ہم 2/3 میجورٹی سے بیٹھے ہوئے صوبائی اسمبلی کے اندر, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ الیکشن پارٹی ہار گئی تھی. اگر چاہتے تو ریگنگ کر سکتے تھے, چاہتے بدماشی کر سکتے تھے, پوسٹ بھی اور پری الیکشن بھی, بٹ یہاں یہ رواج ہے نہیں, اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. یہ رواج انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی PDM-2 نے, یہ جب ہمیں انہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں وہاں کچھ سیٹیں انہوں نے چھیننے کی کوشش بھی کی تھی, مگر بندے سیدھے ہو گئے تھے. یہاں کا کلچر پنجاب سا یا سندھ سا نہیں ہے. تو جو سیاق و سباق کی آپ بات کر رہی ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. چیف منسٹر نے کیا کہا, انہوں نے کہا جو بھائی وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا وہ دن کا اجالا نہیں دیکھے گا, اور اگر دن ہوگا تو رات نہیں دیکھا. That means he has executive authority. Executive authority means کہ اگر تم گڑبڑ کرو گے تو رات سے پہلے پہلے تمہارا تبادلہ کر دیا جائے گا اور تمہاری انکوائری ہولڈ کر دی جائے گی. اگر تم دوسری گڑبڑ کرو گے, دن رات کو کرو گے, تو دن ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ دن نہیں دیکھ سکو گے. وائی میٹافور انہوں نے استعمال کیا کہ ہم جو ہے نا, دیٹ مینس کہ یو ول بی ٹرانسفرڈ آؤٹ, دیر ول بی انکوائریز, یو کین بی ٹرمینیٹڈ. تو ایک چیف ایگزیکٹو وہ صوبے میں بتا سکتا ہے کہ بھائی اگر تم لوگ گڑبڑ کرو گے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ساتھ مل کے کرپشن کر کے الیکشن کو ریگ کرنے کی کوشش کرو گے تو یو ول بی سویئرلی ڈیلٹ ود, دیٹس آل. اچھا, لیکن جو الیکشن کمیشن کے سیکریٹری ہے عمر حمید صاحب, انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بیان میں واضح اکسایا ہے ریلی اور جلسے کے اجازت کے بغیر ممنوع ہیں. ایک چیز یہ انہوں نے کہی, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ریلی میں شرکت بھی کی اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کے عملے کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پر جو ہے انہیں طلب کیا گیا تھا. بہرحال اب تو وکیل نے ظاہر پیش ہوئے. ہاں ہاں, لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے گا شیخ صاحب کہ ایک اور چیز جو ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے, ایک محمود خان اچکزئی صاحب کی نامزدگی ہے, حکومت نے خط لکھا ہے, کیا اس نام پر لاکڈ ہے اور اس کو کسی صورت بھی آپ لوگ چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کے چینج کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف تو علاوہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, کسی کے پاس اختیار نہیں ہے, اور خان صاحب اپنی بات میں بڑے پکے ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے and that's about it, that's it. Okay. اور وہ it's locked. It's locked. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کو بھی وہی لیڈ کریں گے یا جو خبریں آنی تھی کہ مولانا صاحب لیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, مولانا صاحب والی خبریں میں نے دیکھی ہیں کچھ چینلز کے اوپر ذرائع سے اور پھر واٹس ایپ گروپس میں بھی دیکھی ہیں, مگر دیکھیں ہم سب سے بڑی پارٹی ہے ود ان دس اس میں الائنس میں, تو ابھی تک جو ہمارے نمائندے الائنس کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے اس قسم کا کوئی پرپوزل نہیں رکھا. اگر وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کوئی اس قسم کی طے کرتے ہیں چیز, کیونکہ زیادہ تر چیزیں جو ہے خان صاحب نے TTAP کے حوالے سے اور احتجاج کے حوالے سے اور مزاحمت کے حوالے سے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے کی ہیں, تو اگر وہ کوئی کوارڈینیشن کر رہے ہیں, ان کا پرانا تعلق ہے مولانا سے, تو وہ جانتے ہوں گے. ہماری پارٹی کو ابھی تک اس میں نہ لیا گیا ہے کانفیڈنس میں, نہ ہمیں بتایا گیا ہے. وہ بتائیں گے تو ہم اس کے اوپر مشاورت کر لیں گے. دیکھیں ہم سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, خان صاحب چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام آوازیں شوڈ بی ون اور وہ ایک ہونی چاہیے.
صحیح، بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود آور شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے حوالے سے ماہر معاشیات کیا کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر سلمان شاہ. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے آن گورننس اینڈ کرپشن، اس میں کچھ تجاویز ریفارمز کے حوالے سے دی گئیں کہ 15 ریفارمز کا جو پوائنٹس انہوں نے دیے کہ اس پہ ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس رپورٹ کو اگر حکومت اگنور کرتی ہے تو پھر آپ ہماری معیشت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک یہ رپورٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ڈیولپمنٹ میں بہت فائنینسنگ انہوں نے پاکستان میں کی ہے، اور اس میں انکلوڈ کروں گا ورلڈ بینک کو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اور باقی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا پاکستان سے بہت پرانا رشتہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف تقریباً 25-26 آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے پروگرامز ہو چکے ہیں اکنامک ایشوز کے اوپر، اور اکنامک جو پاکستان کے پرابلمز ہیں وہ ان پروگرامز میں آئیڈینٹیفائی ہوتے رہے ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ایک آئی ایم ایف نے ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس کے کرپشن کی وجہ سے یہ نظام ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی جس نے یہ کہا کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ غربت کو دور نہیں کر سکتا، اٹس اے فیلڈ سسٹم. اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ آئی جس نے کہا پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، کمپیٹیٹیو نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. سو آئی تھنک اگر ہم یہ ساری چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستانیوں کی اور عام آدمی اور جو بھی ہم یہاں رہتے ہیں اور ہمارے بچے اور فیوچر جو ہے وہ پھر بہت ڈارک ہے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑی آبادی ہیں، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے. تو اگر ہماری اکانومی اگر آپ دیکھیں پر کیپٹا انکم کے حساب سے تو ہم تقریباً 160 نمبر پہ آتے ہیں. تو ہمارا تو نمبر ٹاپ 10 میں ہونا چاہیے ان ٹرمز آف دی اکانومی، کم از کم اف ناٹ ٹاپ 5. تو آئی تھنک کہ یہ ہمارے سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں. اور یہ جو نظام ہے یہ ان اے وے ڈیزائن اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کورسونیس ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ کرپشن کو بڑھانے کے لیے کورسونیس ہے. ان ادر ورڈز ایسے رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں جو کہ ناممکن ہوتے ہیں کہ ایک بزنس مین یا انٹرپرینور یا شہری ہر ایک چیز سے وہ فلی کمپلائنٹ ہو. تو وہ جب کمپلائنٹ نہیں ہوتا تو وہ پاور بیوروکریسی کے پاس آ جاتی ہے کہ اس کو پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کرپشن کے لیے. اور کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ لیول سے لے کے باٹم لیول تک پھیل گئی. یہ آئی ایم ایف کا میسج ایک قسم کا آیا ہے کہ ٹاپ لیول سے باٹم لیول. جب انہوں نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا ہے تو وہ ایک قسم کا کوشچن مارک ریز کر رہے ہیں کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول بھی جو آپ کی ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، بڑا صاف شفاف ہونا چاہیے، اور اس پہ عوام کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. صحیح. سو آئی تھنک کہ یہ اب ہمیں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ ساری چیزیں ہم چینج کریں، کیونکہ اگر ہم چینج نہیں کریں گے تو ہمارا سروائیول جو ہے وہ فیوچر میں اسی طرح ہی چلے گا جیسے ڈگمگا رہے ہیں ہم. یہاں انویسٹمنٹ ہے، نہ گروتھ ہے، نہ پراسپیرٹی ہے، نہ جابس ہیں. بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، بچوں کو خوراک نہیں مل رہی، بچے سٹنٹنگ ہو رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں لوگوں پہ. تو یہ چیزیں اب ہم نے چینج کرنی ہے. اب 21ویں صدی میں آ کے پاکستان کو غریب ملک نہیں رہنا، پاکستان کو ایک ماڈرن ڈائنامک اکنامک گروتھ جہاں پہ ہو رہی ہو، جابس ہو رہی ہوں، وہ ملک بننا ہے، اور اس کا نیا نظام ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. اوکے، تو لیٹ جی آپ کر لیجیے. می آؤٹ لائن، مجھے آؤٹ لائن کرنے دیں یہ نظام. بیسکلی نظام اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ یہ نظام ایک بیوروکریٹک نظام ہے.
اور یہ انورڈ لوکنگ ہے, یہ ہم ایکسپورٹ وغیرہ نہیں کر سکتے. اس کا جو دو ریزنز ہیں, ایک تو بیوروکریسی نے ریگولیشنز ایسی بنائی ہیں کہ ساری طاقت بیوروکریسی کے پاس آ گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے پروٹیکشن اپنی اکانومی کو دے دی ہے ہائی ٹیرفس کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا انٹرپرینور ہے اس کے لیے پروفٹیبل ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے مطابق وہ اپنی جو بھی چیز بناتا ہے گندی مندی وہ یہاں بک جاتی ہے, ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. سو ہم نے جو چیز چینج کرنی ہے, ایک تو بیوروکریسی کو رول بیک کرنا ہے اور ایک مارکیٹ اکانومی بنانی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ پروٹیکشن ہم نے ختم کرنی ہے تاکہ ہمارا انٹرپرینور نہ صرف پاکستانی مارکیٹ کو کوشش کرے پارٹیسپیٹ کرنے کی, لیکن بیرون ملک مارکیٹس کو وہ کیپچر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیں یہ سب کرنے کے لیے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کر دی ہے, آپ لوگ سب بھی کرتے آئے ہیں, اور ویسے آئی ایم ایف نے بالکل آپ نے کہا کہ پہلی بار ہے کہ سب کچھ کھل کر بتا دیا کہ ویئر دی ایشو لائز. مائی اونلی کوسچن از, آپ پولیٹیکل حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں, اس جو موجودہ نظام اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے چیزوں کو درست کرنا جب نظام اتنا مضبوط بھی ہو, اور پھر اگر نہ کیا جائے تو پھر کیا یہ درست نہیں ہے کہ جیسے ایک سائٹ ایگزامپل کیا اباؤٹ دا شوگر مافیا, اس طرح کے اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو کہ دیے جا سکتے ہیں جو ہم سب لوگوں نے کور بھی کیے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پولیٹیکل حکومت کر سکتی ہے, I mean there is no loss of political capital I would say because they are very strong. نہیں, آئی تھنک یہ نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ یہ ہے نادیہ کہ دے آر آل انوالوڈ ان دس سسٹم, دے آر بینیفیشریز آف دس سسٹم. اور آئی ایم ایف نے ان اے وے انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ جو حکومت میں اس وقت بھی لوگ ہیں وہ بھی اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہیں, وہی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, اور اس اسٹیٹس کو میں وہ سارے چل رہے ہیں. کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے. جو نیکسٹ اسٹیپ تھا ریفارم کا, جو اب آئی ایم ایف اسٹریس کر رہی ہے کہ آپ ریفارم کریں, وہ ہم نہیں کر رہے, کیونکہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہی پچھلے 50 سال سے وہی لوگ ہیں نا, کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں. صحیح. تو بیسکلی اب what we really need is کہ یہ ہم جو پیچھے کا جو سسٹم ہے اس کو اکھاڑیں اور اس کی جگہ ایک نیا سسٹم بنائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ تفصیل کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں بہت ساری باتیں آگے بھی ڈسکشن کا حصہ ہمارے رہیں گی, تو اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.